ماشاءاللہ یہ تھے جی ملک پاکستان کے مشہور فنکار مصطفیٰ جناب شعیب عباس کچی صاحب، ان کے کلام کے دوران ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہیں۔ ملک پاکستان کے خطیبوں میں ایک بڑا نام خطیب مقتدر حضرت مولانا عبدالجبار صدیقی صاحب، ہم ان کو اسٹیج آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے پاس اپنی زیارت کا ہمیں شرف نصیب بخشا۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سفر دینے جا رہا ہوں۔ ملک پاکستان کے خطیبوں میں ایک بڑا نام خطیب مقتدر حضرت مولانا عبدالجبار صدیقی صاحب، میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ ہمارے اوپر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی ملفوظات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ نعروں کے گونج میں دعوت دے رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ الحمدللہ لم يزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لكل شيء اساس واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ۔ صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، علاقہ بھرپور میں بڑی ہی خوبصورت محفل ہے، بڑا ہی خوبصورت عنوان ہے، بڑی ہی خوبصورت مسجد ہے اور مسجد کا نام بھی بڑا خوبصورت ہے۔
खूबसूरतियों के इन जलवों में अल्लाह पाक ने मेरी और आपकी हाजिरी को यकीनी बनाया। कुछ बातें होंगी दीन की मुनासबत से, कुछ बातें इंशाअल्लाह आप नमाज के बाद सुनेंगे उलमाए कराम से। जिस मकसद के लिए अल्लाह पाक ने हम सबको यहाँ मिल बैठने का मौका और तौफीक नसीब फरमाई, अल्लाह ताला हमें इन मकासद को पाने की तौफीक अता फरमाए। बगैर किसी तमहीद के एक आयत बय्यिना हमने तिलावत की है। मुफस्सिरीन की इस्तिलाह में इसका नाम है आयत तबलीग। आयत तबलीग। छठा पारा है, 13वें रकू की पहली आयत है। एक आयत में अल्लाह पाक ने कुछ 3-4 उन्वानात जमा कर दिए हैं। सबसे पहला उन्वान तो कायनात के रब ने फरमाया कि ऐ रसूल तबलीग कर दीजिए हर उस चीज की जो चीज रब्बे लम यज़ल ने अपनी जनाब से उतार के आपके सुपुर्द कर दी। एक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता। दूसरा उन्वान ये दिया कि ऐसा मुमकिन तो नहीं कि हम ऑर्डर करें और आप तबलीग न करें, क्योंकि नबी तो होता ही वो है जो अल्लाह के अमर की नाफरमानी नहीं करता। लेकिन अगर कोई ऐसा कर गुजरे या आप ऐसा कर गुजरे तो फिर आपने तबलीग का हक अदा नहीं किया। तबलीग करते हुए लोगों की दुश्मनी का खतरा होता है, मुखालफत का खतरा होता है। फरमाया पैगंबर परेशान नहीं होना, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह लोगों के शर से आपको बचाएगा। चौथे नंबर पर कायनात के रब ने फरमाया इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। बात समझ में आ गई? अच्छा, मैंने बड़ा गौर किया ये अल्लाह पाक ने इस आयत का इख्तिताम इस बात पर क्यों किया कि अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। इसका बज़ाहिर कोई जोड़ नजर नहीं आ रहा था। ऐ नबी तबलीग कीजिए, अगर आप नहीं करेंगे तो आपने हक़ रिसालत अदा नहीं किया, और करते हुए लोगों की दुश्मनी की परवाह नहीं करनी। फिर साथ ही अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह काफिर कौम को हिदायत अता नहीं करता। जब हमने काफी इस पर गौर किया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ काफिर ऐसे होते हैं जो इस आयत को कुफरिया मायने बनाते हैं। वो इस आयत का वो मानी बयान नहीं करते जो अल्लाह की मंशा है, वो उसको अपना कुफरिया मानी देके लोगों के अंदर दजल फैलाएंगे, झूठ फैलाएंगे। कुरान के मानी को अपने तलबीस के अंदर लपेट के पेश करेंगे। मिसाल के तौर पर यह आयत कब नाज़िल हुई? यौम अरफा को। कब? 9 ज़िलहज। तवज्जो है ना? 9 ज़िलहज को यह आयत नाज़िल हो रही है, और यौम अरफा को सरकार कहाँ थे? मक्का के मुकर्रमा, अरफात के मैदान में। अच्छा, अल्लाह पाक ने ऐत उतारी कि मेरे पैगंबर हक़ तबलीग अदा कीजिए जिस काम के लिए आप दुनिया में आए, क्योंकि नबी का यही काम होता है, अल्लाह से लेना, अल्लाह की मखलूक को देना। नबी अल्लाह से लेने में भी खयानत नहीं करते और मखलूक को देने में भी खयानत नहीं करते। ईरान के एक सियासतदान ने कहा है जितने भी अंबिया दुनिया में आए सब के सब अपने मिशन नबूवत में नाकाम हो गए। आपका क्या ख्याल है, ईरान के उस सियासतदान ने सच कहा है कि झूठ कहा है? हम अहले सुन्नत वल जमात क्या कहते हैं? नबी अल्लाह से लेते हुए खयानत नहीं करते और उम्मत को देते हुए भी खयानत
پورا کا پورا اللہ سے لیتے ہیں، پورا کا پورا امت کو دے دیتے ہیں۔ ہمیں نبی کے لینے پر بھی اعتماد ہے، نبی کے دینے پر بھی اعتماد ہے۔ اب ایران کے جس سیاستدان نے کہا ہے جتنے بھی انبیاء ہیں، میں اس سیاستدان کا نام نہیں لیتا کیونکہ مسجد کا ماحول ہے نا، بس بات کہتی ہے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ اتحاد و یکجہتی کتاب کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے وہ سب کے سب اپنے مشن میں ناکام ہو گئے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے مشن رسالت میں ناکام ہو گئے۔ جو نبیوں کو مشن میں ناکام کہے اس کو امتی کہلانے کا حق تو نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کس سے لیتے ہیں؟ دین، اور کس کو دیتے ہیں؟ امت کو۔ یعنی اللہ اور مخلوق کے درمیان جو واسطہ ادا کرتا ہے وہ نبی کا وجود ہے۔ نبی کا وجود بھولی بھٹکی مخلوق کو اللہ کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اچھا، اب ایک ذریعہ ہوتا ہے لینے کا، ایک ذریعہ ہوتا ہے دینے کا۔ نبی اللہ سے لیتے ہیں بذریعہ وحی۔ تو جو ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی مجھے پانی دے دیں، بات سمجھا رہا ہوں، مجھے پانی دے دیں، آپ نے یہ جگ اٹھایا، پانی میرے گلاس میں ڈال دیا، تو میرے لینے کا ذریعہ گلاس اور آپ کے دینے کا ذریعہ، ایک ذریعہ ہوتا ہے لینے کا اور ایک ذریعہ ہوتا ہے دینے کا۔ نبی نے اللہ سے لیا بذریعہ وحی، اور نبی نے امت کو دیا بذریعہ صحابہ۔ نہیں سمجھے؟ نبی لیتے کس ذریعے سے؟ وحی کے ذریعے سے۔ دیتے کس ذریعے سے؟ اب بات کہاں پوری ہوئی؟ نبی کا لینا برحق، جس اللہ سے لے رہے ہیں وہ اللہ بھی برحق، جس وحی کے ذریعے سے لے رہے ہیں وہ ذریعہ وحی بھی برحق، جس صحابہ کے ذریعے سے دے رہے ہیں وہ صحابہ بھی برحق۔ اللہ پر ایمان، وحی پر ایمان، نبی پر ایمان، صحابہ پر ایمان، ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان متزلزل ہوتا ہے تو بندہ مسلمان ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم مکو ٹھپ دیا اللہ نے، سنتے جائیں انشاءاللہ۔ کیونکہ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں جو قرآن ہے یہ وہی ہے نا وہ جو غار میں ہے، ہاں غار ثور میں، ہماری غار ثور ہے، لوگوں کا قرآن غار میں، ہماری غار قرآن میں۔ اللہ تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما۔ لوگوں کا قرآن غار میں، ہماری غار ہے قرآن میں، ہمارا قرآن بھی سلامت، ہماری غار بھی سلامت، کیونکہ سنی مذہب مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ کوئی ریت نہیں جو نیچے سے سرک جائے، پھسل جائے۔ 9ویں ذی الحجہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود ہے، عرفہ کا مقام ہے، آیت نازل ہو رہی ہے، میرے پیغمبر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ آپ پر اتار دے آپ اس کی تبلیغ کریں۔ حج مکمل ہو گیا، توجہ ہے، حج مکمل ہو گیا، سرکار مکہ المکرمہ سے تشریف لا رہے ہیں واپس اپنے کاشان نبوت میں، کہاں؟ مدینہ طیبہ۔ مکہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا۔ جب مدینہ المنورہ میں داخل ہونے لگے نا تو کچھ 40-45 کلومیٹر پہلے ایک علاقہ ہے غدیر خم، کیا نام ہے؟ سرکار نے وہاں پڑاؤ کیا۔ پڑاؤ کرتے ہوئے اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو آشکار کیا. علی کی عظمت آشکار ہوتی ہے تو سنی کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، کیونکہ علی ہمارے ہیں، اور جب علی ہمارے ہیں ان کی جتنی شان بڑھے گی، نکھرے گی، کھلے گی تو ہماری ہی عزت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا، آواز سے بولیے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بات پوری ہو گئی. آیت اتری تھی 9 ذی الحجہ کو، یوم عرفہ کو، عرفہ کے میدان میں. آیت وہی تھی جو آج ہمارے پاس قرآن پاک میں محفوظ ہے، 6 پارے کے 13ویں رکوع کی پہلی آیت کے طور پر موجود ہے. یہ آیت وہاں نازل ہوئی، اس کا مفہوم مکمل ہو گیا. اس کا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نبی علیہ السلام یہاں تشریف لائے، خم کے تالاب کے اوپر. یار لوگوں نے افسانہ کر دیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان کر دیا کہ اے نبی بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے پیغمبر، اے رسول، علی کی خلافت بلا فصل کی تبلیغ کر دے. آپ نے سنا ہوگا لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور پھر سینہ تان کے کہتے ہیں لو جی علی کی خلافت بلا فصل قرآن پاک سے ثابت ہے. اور بھائی قرآن کو تو آپ مانتے ہی نہیں. قرآن سے ہٹ کر کوئی اور دلیل دے، کوئی اور راستہ اختیار کرے. یہ قرآن وہی تو ہے جو عثمان نے جمع کیا. یہ قرآن وہی تو ہے. دیکھیے سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق. سب سے پہلے نماز تراویح میں قرآن کو پڑھانے والے حضرت عمر. سب سے پہلے ایک قرات پہ پوری امت کو جمع کرنے والے حضرت عثمان. سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کا علم عام کرنے والے حضرت شیر خدا علی. ہم کہتے ہیں پہلی خلافت میں قرآن جمع ہوا، دوسری خلافت میں قرآن پڑھا گیا، تیسری خلافت میں ایک قرات پہ اتفاق ہوا، چوتھی خلافت میں تفسیر پہ اجماع ہوا. یہ چاروں تو ہے ہی سنیوں کے. خلافت راشدہ تمہارے دامن میں کوئی نئی چیز ہے تو پیش کیجیے. قرآن کو تو آپ مانتے نہیں کیونکہ یہ تو جمعی صحابہ نے کی ہے. لیکن چلے ہم چونکہ محبت کا پیغام رکھتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ قوموں کے دل جڑ جائیں، بات سمجھ میں آ جائے، اختلاف کا خاتمہ ہو جائے، انتشار کا خاتمہ ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ غلط فہمیاں چھٹ جائیں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرماتے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بات صرف اتنی تھی. کچھ صحابہ یمن کے سفر پہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. وہاں پر ایک صحابی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ اختلاف ہو گیا، کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، کوئی انتظامی جھگڑا ہو گیا. یمن سے یہ حضرات پہنچ گیا مکہ مکرمہ، حج کیا. وہاں سے نبی علیہ السلام کی رفاقت میں یہ سارا قافلہ آیا. جب غدیر خم کے مقام پہ پہنچے، خم غدیر کے مقام پہ، تو یہاں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریدہ اسلمی نے میری دل شکنی کی ہے، انہوں نے میرے ساتھ اختلاف کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کے درمیان صلح کروائی اور پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا علی کا دل نہ دکھانا، جس کا میں سردار ہوں علی بھی اس کے، جس کا میں دوست مولا بمینی، جس کے دل میں میرا پیار ہے نا، جس کے دل میں میری محبت ہے، جس کے دل میں میری الفت ہے، جس کے دل میں میرا ادب ہے،
اس کے دل میں علی کا بھی ادب ہونا چاہیے. اتنی سی بات تھی یار, لوگوں نے کتنا بڑا فسانہ کھڑا کر دیا. اس آیت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی صحابی کی کسی خلافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق ہے فریضہ تبلیغ کے ساتھ, فریضہ دعوت کے ساتھ. اور پھر دیکھیے, جب نبی علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو مرض الوفات میں آپ نے اپنے مصلی پر کس کو کھڑا کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے, مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علی آپ کے سامنے موجود ہے, حضرت عباس موجود ہے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح موجود ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے. یہ بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کے دائیں موجود ہیں. میرے والد گرامی ابو بکر صدیق موجود نہیں, ان کو تلاش کرنا پڑے گا, آپ ان میں سے کسی کو فرما دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو بلاؤ, ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھے. اب دیکھیے نبی علیہ السلام اپنے بستر مبارک پہ لیٹے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کے مصلی امامت پر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ, آپ کو لاکھڑا کیا گیا, جماعت شروع ہو گئی, قرات کی ابتدا ہوئی. کچھ دیر کے بعد نبی علیہ السلام کی طبیعت مبارک سنبھل گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے مسجد لے چلو. اب روایات میں آتا ہے ایک طرف حضرت عباس, دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام کا ایک بازو حضرت عباس پہ ہے اور دوسرا بازو حضرت علی پہ ہے. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جس پر نبی کا بازو بچھ جائے وہ عباس ہے, جس پر نبی کا دوسرا بازو بچھ جائے وہ علی ہے, اور جس پر ساری نبوت بچھ جائے وہ اکیلا ابو بکر صدیق ہے. کیوں؟ یہ تقسیم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات شروع کرتے ہیں, نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے محسوس کیا کہ سرکار آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ ابو بکر پیچھے سرکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی کے الفاظ سنیے, الا مکانک یا ابا بکر, ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہر. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ الا مکانک یا ابا بکر, الا مکانک یا ابا بکر, ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہر. سوال پیدا ہوتا ہے جگہ تو ابو بکر کی تھی ہی نہیں, جگہ تو حضور کی تھی. مصلی کس کا تھا؟ محراب کس کی تھی؟ نبی علیہ السلام موجود ہے, سامنے تشریف فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر میری جگہ پہ ٹھہر, ابو بکر میرے مصلی پہ ٹھہر, ابو بکر میری مسند پہ ٹھہر. نہیں, الا مکانک یا ابا بکر, ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہر. سرکار نے بتا دیا میری جگہ ہی دراصل ابو بکر کی جگہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, عظمت محمد مصطفیٰ زندہ باد, شان صدیق اکبر زندہ باد, خلافت راشدہ حق جاریہ. پھر جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرماتے ہیں, بیعت کا عمل شروع ہوتا ہے.
نبی کے جانشین کا انتخاب ہو رہا ہے. ہمارا عقیدہ ہے سنی مذہب کے اندر نبی علیہ السلام نے صراحتاً اپنا کوئی خلیفہ منتخب نہیں کیا. اشارہ موجود ہے قرآن پاک کے اندر, اشارہ موجود ہے. خلفائے موعودہ کی نشانیاں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. نبی کا پہلا جانشین, دوسرا جانشین, تیسرا جانشین, چوتھا جانشین. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, آیت استخلاف. اور اس سے پہلا پارا 17ویں پارے کے اندر آیت تمکین, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. الذین اخرجوا من دیارہم, جو لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے. یہ سارے کے سارے اشارات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں کہ نبی کے جو جانشین بنے گے نا, ان کے اندر سب سے پہلی کوالٹی, سب سے پہلی صفت یہ ہوگی, وہ صاحب ایمان ہوں گے اور مہاجر ہوں گے. کیا ہوں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق مہاجر, حضرت عمر فاروق مہاجر, حضرت عثمان غنی مہاجر, شیر خدا شجرہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر. ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. یہ چاروں جو پیغمبر کے جانشین ہیں, ان کی خلافت کا اشارہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. لیکن صراحتاً نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد نبی علیہ السلام کے 2.25 لاکھ صحابہ نے متفقہ طور پر جس شخص کو نبی کا جانشین چنا وہ حضرت ابوبکر صدیق. اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھیے, جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور جناب حضرت ابوبکر عمر سے کہا, سقیفہ بنی سعدہ کے اندر انصار جمع ہے اور وہ اپنا انصاری خلیفہ منتخب کرنا چاہتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو اختلاف پیدا ہو جائے. نبی علیہ السلام کا دست بہشت ابھی یہاں موجود ہے, کہیں ایسا نہ ہو امت کے اندر دراڑیں پڑ جائیں, اختلافات کی تناؤ پیدا ہو جائے. آپ بڑے ہیں, جائیں وہاں مسئلہ حل کریں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا فیصلہ کس طرح صحابہ کی زبانوں پہ جاری ہو رہا ہے. حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سقیفہ بنی سعدہ تشریف لاتے ہیں. انصار میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی سی چارپائی پر, اونچی سی چارپائی پر بٹھایا ہوا تھا. ان حضرات نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے لیے خلیفہ کا انتخاب کر رہے ہیں. توجہ, حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا خلیفہ کا انتخاب بعد میں کرنا, میرے ریکارڈ میں نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے, پہلے وہ سن لو. انہوں نے پوچھا کون سا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش, میرے بعد خلیفہ قریشی ہوگا. کیا فرمایا؟ خلیفہ قریشی ہوگا. سب نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں, آپ ہمارے خلیفہ ہیں, آپ ہمارے جانشین ہیں. ابوبکر صدیق نے فرمایا نہیں, میں نے فرمان اس لیے نہیں سنایا کہ تم خلافت کی پگڑی میرے سر پہ رکھ دو. میرے پاس نبی کی امانت تھی, وہ میں نے آپ کو بتانی تھی. انصار, مہاجرین, جوان, بزرگ بشمول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کل کے کل صحابہ نے اعلان کیا ابوبکر تو نے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 17 جماعتوں کی امامت کروائی ہے. ہجرت کی رات تو نے پیغمبر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے. اللہ کی قسم پیغمبر کے مصلی پہ آنے کا اگر حق رکھتا ہے روئے زمین پر تو تیرے علاوہ کوئی نہیں. تو ہم نے تو اپنی دلیل میں جھوٹ نہیں بولا, اس لیے کہ جن کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ قیمت زدہ بیساکھیاں تلاش نہیں کرتے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من
فصل کی تبلیغ کر دیجئے. میں سوال کرتا ہوں جس وقت 2.25 لاکھ صحابہ ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے، کیا بشمول حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عباس، اہل بیت کے ایک خاندان میں سے ایک فرد نے بھی اس آیت کو اپنی دلیل میں پیش کیا؟ ایک اہل بیت کا فرد پیش کر دو، تم سچے ہم جھوٹے. کسی ایک نے کہا ہو کہ بھائی قرآن پاک کی آیت تو ہماری خلافت میں اتری ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اس کے بعد حضرت عمر کی بیعت ہوئی. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے استدلال میں یہ آیت پڑھی؟ کوئی شیعہ سنی کتاب کا حوالہ پیش کر دیجیے. جب حضرت عثمان کا دور حکومت آیا، کیا کسی نے کوئی یہ آیت اپنی خلافت کے دلیل میں پیش کی؟ جب پیش نہیں کی، اور ہمارا سوال ہوتا ہے کہ یہ اتنا مضبوط ثبوت اور دلیل موجود تھی تو اہل بیت نے یہ دلیل پیش کیوں نہیں کی؟ تو یار لوگوں نے ایک فلسفہ گھڑ دیا. کون سا؟ کہ جی انہوں نے تقیہ کر لیا تھا. انہوں نے، ہم نے کہا یہ تقیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تقیہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی نبی کے اہل بیت نبی کے صحابہ سے ڈر گئے تھے، ان کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو گیا تھا، وہ گھبرا گئے تھے. آپ کا کیا خیال ہے، نبی کے اہل بیت بہادر تھے یا تقیہ باز تھے؟ اگر تقیہ باز ہوتے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے سامنے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ وہاں تقیہ کر لیتے، اپنی جان بچا لیتے. اور اگر تقیہ جائز تھا تو امام حسن نے معاویہ کے سامنے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے بیعت کیوں کر لی؟ نہیں، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے یہ جتنے بھی فلسفے ہیں یہ سارے کے سارے عجم کے تراشے ہوئے فرقہ پرور فلسفے ہیں. رحماء بینہم، نبی کے کل صحابہ، نبی کے کل اہل بیت، شان والے، عظمت والے، رفعت والے، مقام والے. اللہ پاک نے پوری کائنات میں سے نبی کے صحابہ کو چنا، نبی کے صحابہ میں سے 1400 بیت رضوان والوں کو چنا. 1400 بیت رضوان والوں میں سے اللہ پاک نے 10 عشرہ مبشرہ کو چنا. ان 10 میں سے اللہ نے 4 یاروں کو چنا. ان 4 میں سے اللہ نے شیخین کو چنا، اور پھر پورے صحابہ کی امامت کی پگڑی صدیق کے سر پہ باندھ دی. یہ تقسیم کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے. ہمارا عقیدہ ہے نبی جو جماعت تیار کر کے گئے. اچھا پھر ایک اور بات، نبی علیہ السلام کے بعد خلافت چلی ہے کہ امامت؟ خلافت. آواز سے بولیے. خلافت چلی ہے. خلافت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کا جانشین. خلافت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہونا، امامت کا مطلب ہوتا ہے آگے ہونا. نبی کے بعد کوئی پیچھے تو ہو سکتا ہے، آگے نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے جو تصور دیا وہ خلافت کا ہے، امامت کا نہیں. اور پھر یار لوگوں کے سادگی دیکھیے، کہتے ہیں کہ جی حضرت علی ہمارے پہلے امام ہیں. 12 امام ہیں نا، سیدنا علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں کہ پہلے امام جو ہے نا حضرت علی ہیں. اور اس آیت کے اندر علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان ہے. سبحان اللہ، امامت بھی خلافت بھی. اور پھر کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چھن گئی تھی، امامت چھن خلافت گئی. لطیفہ، ایک بندہ کہتا ہے جی میں موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا، راستے میں ڈاکو پڑ گئے، ڈاکوؤں نے میری کار چھین لی. آپ کس پہ رہا تھا؟ چھینی کیا گئی؟ عقل والی بات ہے. پولیس والے رپورٹ درج کریں گے کہ بھائی پہلے بیان تو سوچو. کہتا ہے جی میں موٹر سائیکل پہ تھا، راستے میں ڈاکہ پڑ گیا، میری کار چھین لی گئی. اور بھائی تھے تو موٹر سائیکل پہ، چھینی گئی کار. کہتے ہیں جی حضرت علی پہلے امام، چھن گئی خلافت. خلافت کو تو آپ مانتے ہی نہیں. اسے کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جھوٹ کے پاؤں. ہم اہل سنت
نبی کے سارے صحابہ پر حق، نبی کے سارے صحابہ، نبی کے سارے اہل بیت، نبی کے سارے ازواج، ساری ازواج، نبی کی ساری بنات، نبی کے سارے سسرال، نبی کے سارے دعوات، سیدنا حضرت عثمان ذوالنورین، ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنی یاد رکھ لو دو وجہ سے ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا حضرت عثمان غنی، یہ غنی نے کہا کرو، ذوالنورین، اس کے اندر پورا سنی مذہب ہے۔ غنی کے اندر سنی مذہب نہیں ہے، غنی کوئی عظمت ہے، غنی کوئی نام نہیں ہے، حضرت عثمان ذوالنورین، ذوالنورین کا مطلب دو نوروں والا، دو۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمدۃ القاری کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام اللیل میں پورا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے۔ قیام اللیل بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے۔ دوسرا ان کے نکاح میں یک بعد دیگرے نبی کی دو بیٹیاں آئیں، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، ادھر بھی نور، ادھر بھی نور، ادھر بھی نور، ادھر بھی نور، قیام اللیل بھی نور، قرآن کی تلاوت بھی نور، رقیہ بھی نور، ام کلثوم بھی نور۔ فرماتے ہیں جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے کل کے کل انبیاء کی امت میں واحد حضرت عثمان ہے جو ذوالنورین، دو نوروں والے۔ ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے، پڑوسیوں کی دیوار گرنی چاہیے چاہے اپنی بھینس دب کے مر جائے۔ کہتے ہیں یہ گوانڈیاں دی کد ڈھنی چاہیے بھاوے اپنی مجھ دب کے۔ یار لوگوں نے کہا اچھا حضرت عثمان کے نکاح میں نبی کے دو بیٹیاں ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، قصہ ختم۔ پڑوسیوں کی دیوار گرنی چاہیے بھاوے اپنی مجھ دب کے چاہے اپنا ایمان برباد ہو جائے۔ حضرت عثمان نبی کے دماغ ایک بھی نہیں دو رہے، اچھا ہم نبی کی بیٹیوں کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا دین ہے، کیا مذہب ہے جی؟ آنکھیں بند کرنے سے سورج کی حقیقت ختم نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان کا حیا اور نبی سے شرف دماد کی سورج سے بڑھ کر روشن ہے، قیامت کی صبح تک روشن رہے گی انشاءاللہ۔ ہر صحابی کی اپنی شان، ہر خلیفہ کا اپنا مقام، ہر خلیفہ کی اپنی رفعت، ہر ایک کی اپنی انفرادی خصوصیت۔ انہی میں سے اللہ پاک نے جو تیسری خلافت کے تاجدار ہیں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آج یوم شہادت ہے 18 ذی الحج۔ یار لوگوں نے اس دن کو عید غدیر کا نام دے دیا کہ جناب اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان ہوا، اور اپنی دلیل میں انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ بھائیو یاد رکھیے اس آیت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس کے دل میں نبی کا پیار ہے نا اس کے دل میں نبی کے خلفاء کا بھی پیار ہے، اس کے دل میں نبی کے خلفاء کا بھی ادب ہے، اس کے دل میں نبی کے خلفاء کی بھی تعظیم ہے۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے اور ایک عام عقلی اور بشری سوچ ہے کہ ہمیشہ جو شاگرد کی کامیابی ہوتی ہے وہ ادارے کی کامیابی کی ضامن ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی فلاں اسکول کا طالب علم اس نے اتنے اچھے نمبر لیے، فلاں مدرسے کے طالب علم اس نے اتنے اچھے نمبر لیے۔ شاگرد کی کامیابی کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ادارے کو۔ نبی کے صحابہ کی کامیابی کا کریڈٹ جاتا ہے نبی کے مدرسے کو۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ پر اگر کوئی انگشت نمائی کرے گا، نبی علیہ السلام کے صحابہ پر اگر کوئی تبرہ بازی کرے گا تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کو نبی کی تربیت پر اعتماد نہیں ہے، اس کو نبی کی تربیت پر یقین نہیں ہے۔ اس لیے جس چیز کے ساتھ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی نسبت جڑ گئی، اللہ پاک نے ان کی عظمت کو چار چاند لگا دی۔ قرآن پاک کے اندر وہ حصہ ہم سب کے سامنے ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی
السکینۃ علیہم وأثابهم فتحا قریبا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ سے چلتے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے. اہل مکہ کو خبر ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام 1400 اپنے صحابہ اپنے جانثاروں کے ساتھ آ رہے ہیں اور وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے ایک قاصد مکہ المکرمہ بھیجتا ہوں جو ان کے ساتھ جا کر میٹنگ کرے اور ان کو مطمئن کرے ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے, جہاد کرنے کے لیے نہیں آ رہے, بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے آپ جانشین بن کے جائیں, پیغمبر کی طرف سے مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ کریں, ان کے ساتھ ملاقات کریں. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیارا جواب دیا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیبل ٹاک کے لیے بندے کا ٹھنڈا مزاج ہونا ضروری ہے. ٹیبل ٹاک کے لیے ٹھنڈا مزاج ہونا ضروری ہے. میں بندہ ہوں بڑا گرم سا, میں نے تو 2-4 پھڑکا دینے, اس لیے اگر وہاں بھیج رہا ہے تو ٹھنڈا بندہ بھیجے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر مشورہ دو اس پوری جماعت میں ٹھنڈا کون ہے. 1400 صحابہ نے کہا حضرت عثمان جیسا بردبار, حضرت عثمان جیسا متحمل, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا دل گرم ہے دماغ ٹھنڈا ہے. آپ ان کو بھیجیے یہ جا کر وہاں ملاقات کرے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور ادھر پیچھے افواہ اڑ گئی. مکہ والوں نے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفیر کو قتل کرنا, سفیر کو شہید کرنا کسی شریعت میں کسی ریاست کے قانون میں جائز نہیں ہے. مکہ والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر کے بڑا ظلم کیا ہے. اب عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا. تم میں سے کون ہے جو اس معاملے میں میرے ساتھ دیتا ہے؟ کل کے کل صحابہ نے نبی علیہ السلام کے دست نبوت میں بیعت فرمائی اور پھر بیعت کا عمل جاری ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے. مشہور واقعہ ہے, آپ سارے جانتے ہیں. کائنات کے رب نے منظر کشی کی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ ایمان والوں سے. اللہ پاک نے باقی باتیں بعد میں دی, پہلے یہ نقطہ اور یہ عقدہ حل کر دیا کہ یہ جن کی بات ہو رہی ہے یہ سارے کے سارے ایمان والے ہیں. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ آپ کے دستے حق پرست پر, آپ کے دستے نبوت پر بیعت کر رہے تھے, کہاں؟ تحت الشجرہ, درخت کے نیچے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, جو کچھ ان کے دل کے اندر تھا کہ اسلام کو عروج ملے, اسلام کو ترقی ملے, مکہ مکرمہ فتح ہو جائے, ہم ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں. اللہ نے صحابہ کے دلوں کے سارے ارمان پورے کر دیے. تحت الشجرہ, درخت کے نیچے بیٹھ کے دیکھیے, جس درخت کی نسبت نبی کے صحابہ سے ہو گئی اللہ نے اس درخت کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر کر دیا. وہ درخت کس چیز کا تھا؟ کیکر کا. کیکر کا درخت کوئی اپنے باغ میں, کوئی اپنے گھر کے لان میں, کوئی اپنے باغ باغیچے میں لگانے کے لیے تیار نہیں. فیصل آباد والے مولانا محمد ضیاء القاسمی مرحوم فرمایا کرتے تھے, میں نے کہا یا اللہ کوئی کیکر کو اپنے گھر میں لگانے کے لیے تیار نہیں, تو نے قرآن کے گلشن میں کیوں لگا دیا؟ کائنات کے رب نے فرمایا تجھے کیکر پہ کانٹے تو نظر آ گئے, کیکر کے نیچے ابو بکر و عمر نظر نہیں ہے, کیکر کے نیچے عثمان و علی نظر نہیں ہے, کیکر کے نیچے نبی کے صحابہ نظر نہیں ہے. جس چیز کی نسبت نبی کے صحابہ سے بن جاتی ہے وہ کانٹے دار نہیں رہتی, وہ پھول دار بن جاتی ہے. اللہ پاک نے نبی کے صحابہ کو یہ مقام, یہ عزت, یہ عظمت اور یہ رفعت بخشی ہے. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر
تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جانشین منتخب ہوئے. کل کے کل صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کی, آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی. بیعت کرنے والوں میں چوتھی خلافت کے تاجدار سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, اور امام تیمی رحمہ اللہ وہ بات لے کر آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب ان سے پوچھا گیا تھا ظالم لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس وجہ سے شہید کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندر کوزے میں بند کرتے ہوئے کہا تھا لوگوں کے دل میں صرف اور صرف عثمان کا حسد تھا, عثمان کا بغض تھا. بغض کے ماروں نے, حسد کے مریضوں نے یہ ظلم ڈھایا ہے. اور فرمایا اللہ کی قسم عثمان کا مقدس خون اتنی عظمت والا, اتنی شان والا, اتنی رفت والا ہے, اب قیامت کی صبح تک روح زمین سے فتنے کی آگ نہیں بجھے گی. اس دن سے لے کر آج تک وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس سارے منصوبے کے جال بنے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے خط بھیجے مصریوں نے کوفیوں کو, بصریوں کو کہ سارے حج کے موسم میں فلاں جگہ جمع ہو جاؤ, نبی کے صحابہ گئے ہوں گے حج کے میدان میں, اور ہم مدینہ المنورہ کے باہر کھڑے ہو کر یہ فتنہ و فساد کا بیج بوئیں گے. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نبی کے مدینہ کی الفت, نبی کے مدینہ کی شان, نبی کے مدینہ کا احترام دیکھیے. فرمایا بادشاہ اور خلیفہ ہونے کے باوجود میں اپنی سیکورٹی کو آرڈر نہیں دیتا کہ وہ میری جان کے لیے جو ہے آگے بڑھیں اور لوگوں کا قتل عام کریں. میں عثمان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہوں مگر محمد کے شہر کو خون آلود نہیں ہونے دیتا. یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے دل میں نبی کے دین کا احترام تھا, نبی کے صحابہ کا احترام تھا. تو میرے بھائیوں, ہم اہل سنت والجماعت کل کے کل صحابہ کا احترام کرتے ہیں. کمال اپنا اپنا, مقام اپنا اپنا. یہ جو خلافت کی تقسیم ہے یہ سنیوں یا شیعوں کی تقسیم کرتا نہیں, اللہ کی تقسیم کرتا ہے. اللہ نے جس کو چاہا اس کے سر پہ خلافت کا پہلا تاج رکھ دیا, دوسرے کے سر پہ دوسرا تاج رکھ دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ خلافت کا تیسرا تاج رکھ دیا. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ خلافت کی چوتھی پگڑی باندھ دی. ہمارا عقیدہ ہے کہ چار کے چار نبی کے صحابہ پر حق ہے, اور ان چار کی محبت میں اللہ نے 2.25 لاکھ صحابہ کرام کی محبت کو جمع کر دیا. بس یہی نبی کی تبلیغ ہے, یہی نبی کی شریعت ہے. شریعت کے قوانین کو آگے منتقل کیا جائے, نبی کے انوارات نبوت کو آگے منقسم کیا جائے. نبی علیہ السلام نے قرآن و حدیث کے ذریعے اپنی امت کی جو تربیت کی وہ تربیت کے پھول آگے اپنی امت کے اندر تقسیم کر دیا جائے. یہی مطلب ہے اس آیت کا, یا ایھا الرسول, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بلغ ما انزل الیک من ربک, پہنچا دیجئے ہر وہ چیز جو اللہ نے اتاری اپنی جناب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اگر آپ نے ایسا نہ کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, پھر حق رسالت کی ادائیگی نہیں ہوگی. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائیں گے, آپ کے خلیفوں کو بھی بچائیں گے, آپ کے صحابہ کو بھی بچائیں گے, آپ کی امت کو بھی بچائیں گے. باقی کافر لوگ وہ اس آیت کو غلط معنی دے کر اپنا معنی نکالیں گے, اپنا جھوٹا مذہب ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. 100 باتوں کی ایک بات, ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ کافر قوم کو کبھی ہدایت عطا نہیں کرتا. ہدایت اسی کو ملتی ہے جو قرآن سمجھنے کے لیے نبوت کی زبان پہ اعتماد کرتا ہے, خلفاء کی خلافت پہ اعتماد کرتا ہے, صحابہ کے ایمان پہ اعتماد کرتا ہے. جس کا نبی کے صحابہ پہ اعتماد ہوگا, جس کا قرآن کی حقانیت پہ ایمان ہوگا, جس کا نبی کی زبان پہ یقین ہوگا, اسی کو خدا کے دین کی سمجھ آئے گی. اور جس کا ان میں سے کسی پر اعتماد نہیں ہوگا, اس کی روح میں, اس کے بدن میں, اس کے خون میں کبھی دین اور شریعت جو ہے سرایت نہیں کر سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کی بھرپور قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرتے دم تک اہل حق کے ساتھ وابستہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.